मेरा नाम लॉरेंस पौरी है और मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च से है। मेरा ताल्लुक हार्वेस्ट लाइफ विक्ट्री चर्च कनाडा से है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है। हमारी मिनिस्ट्री आपके लिए दुआ करती है। आप खुदा के बाबरकत लोग हैं। आए इस नशरियात को देखें और बरकत पाएं। आज इस नशरियात के आगाज में यशायाह 43 उसकी 18वीं और 19वीं आयत के बारे में सीखेंगे और हमने एक नई नशरियात का आगाज किया है। आप जानते हैं हम यीशु में कैसे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, इसके बारे में सीख रहे हैं। खुदा की ताज़ीम हो। हम 2022 के साल में हैं। जैसे कि हमने पिछले साल को गुजारा, खुदा ने हमें नया साल दिया हुआ है। हम इस नशरियात के दूसरे हिस्सा के बारे में सीख रहे हैं। हम कैसे मसीह में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छी जिंदगी वो है जो यीशु के मंसूबा जात के मुताबिक हो। खुदा के मंसूबा के मुताबिक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको मुश्किलात की तरफ नहीं देखना। हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हों, हो सकता है पिछले साल में भी मुश्किलात हों, लेकिन हो सकता है इस साल में भी आप बहुत सारी मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं उसके बारे में बात करते हैं। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी तरतीब में हो। जब मुश्किलात आपकी जिंदगी में आती हैं तो बहुत सारे लोग अपने मंसूबों से हट जाते हैं। वो छोटा सोचना शुरू करते हैं। हाँ, वो मुख्तसिर सोचना शुरू करते हैं। हाँ, वो बहुत छोटी सोच कर देते हैं। आप अपनी मुश्किलात की तरफ मत देखें, बल्कि मुश्किलात में भी खुदा की तरफ देखें। हमें ध्यान लगाए रखना है हम किसकी प्रस्तिश करते हैं। जब हम विजन या मंसूबों की बात करते हैं, हम कलीसिया में लोगों की तादाद को नहीं देखते। हो सकता है आपकी कलीसिया की तादाद बहुत कम हो, लेकिन आपको खुदा की खिदमत करते रहना है, उस पर भरोसा रखना है। खुदा इस साल भी आपकी जिंदगी में मौजात करने को है। कितने ईमान रखते हैं? यीशु मसीह यकसा है, कल आज बल्कि अब तक। इसका मतलब है कि यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है। इसका मतलब है वो आज भी बीमारों को शिफा देता है, वो जरूरियात के लिए मुहैया करता है। हम वो जानदार की हर एक जरूरत को पूरा करता है। यीशु सिर्फ खड़ा होकर ये नहीं कहता कि बच जाओ। यीशु हमें उन जगहों पर भेजता है जहां पर हमारे लिए चैलेंजेस हों। मसीह में आने के बाद आप कंफर्ट जोन में नहीं, बल्कि आप एक प्रोसेस में आ जाते हैं। खुदा इसलिए हमें रूह से नहीं भरता कि हम मुतमईन होकर सिर्फ बैठे रहें। हमें जानने की जरूरत है। जब हम ये सोचते हैं कि रूहुल कुद्स हमारा अच्छा मददगार है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ बैठे रहें क्योंकि रूहुल कुद्स आपके पास है। रूहुल कुद्स इसलिए हमें दिया गया है ताकि हम लोगों की जिंदगियां बचाएं, खुदा के मंसूबाजात को जिंदगी में लें। यशायाह 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। ऐसा नहीं है कि हम पिछले सालों को देखते रहें, हमने आने वाली बरकत को देखना है। रूहुल कुद्स आपको वो चीजें दिखाता है जो आपकी जिंदगी में आने वाली हैं। अपने माजी पर ध्यान मत लगाए रखें। हाँ, वो काम आपकी जिंदगी में जाहिर करेगा जो वो आपसे लेना चाहता है। हाँ, इस साल में भी वो आपके लिए मंसूबे रखता है। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। हाँ, याद रखें, खुदा आपकी जिंदगी में मंसूबा जात रखता है। खुदा हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है। हाँ, वो हमारी जिंदगी के अंदर तामीर का काम करना चाहता है। वो रूहानी तौर पर आपको तमीर करना चाहता है। हाँ, वो हमारी जिंदगी के अंदर नदियां जारी करना चाहता है। हाँ, जब नदियों की बात की जाती है तो इसका मतलब है रूहुल कुद्स के वसीला से। यूहन्ना की इंजील 7वें बाब की 37वीं से 39वीं आयत में जब यीशु ने नदियों के बारे में बात की, यीशु ने कहा, जो कोई भी प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। यूहन्ना की इंजील 39वीं आयत में लिखा है, हाँ, वो जो नदियां हैं वो रूहुल कुद्स की हैं। हाँ, जब आप रूह को जिंदगी में लेते हैं, फिर वो आपकी जिंदगी से ज़हूर में आता है। जब यीशु सलीब पर गया, हाँ, जब वो मसलूब किया गया, हम देखते हैं यीशु ने वादा किया कि रूहुल कुद्स आएगा, और इसी को हम यशायाह 43वें बाब में देखते हैं। हाँ, बियाबान में एक राह सहरा में नदियां जारी करूंगा।
پانی کی ندیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی پا چکے ہیں۔ اس پر دھیان نہ لگائیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے کہ اب دنیا داری کا آپ میں کچھ نہ ہو، بلکہ آپ روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں۔ ہاں، ہمارے پاس پانی کی ندیاں تو ہیں، روح کی قوت اور طاقت بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کس طرح ہم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم جو یاد ہے اعمال 20ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس رسول افسس کے لیڈرز کو کہتا ہے، ہاں وہ رہنماؤں کو بتاتا ہے کس طرح سے خدا میں آگے بڑھیں گے۔ ہاں وہ یہ بات کرتا ہے کس طرح خدا میں آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ یہ بتاتا ہے کہ انجیل کس طرح لوگوں کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ پالوس رسول بتاتا ہے کہ آپ کو صرف انجیل کی سچائیاں نہیں بلکہ انجیل اور پوری بائبل دی گئی ہے، اور مسیحیوں کو اس بات کو جاننا ہے کہ آپ کے پاس جو انجیل ہے وہ مکمل ہے۔ ہاں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ نئی پیدائش میں آگے بڑھیں، گناہوں سے توبہ کریں، یسوع کو خداوند قبول کریں، بائبل کو زندگی میں پہلی ترجیح دیں۔ ہاں، روح سے بھرنا ہے۔ روح میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ خدا کے تحائف آپ کے لیے آج بھی موجود ہیں۔ خدا کی الہی قدرت آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ عجائب نشانات اور معجزات آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، اور یہ انجیل آپ کو مکمل طور پر پاک اور صاف کرتی ہے، اور انجیل ہی آپ کی زندگی میں سب کچھ ہے۔ ہاں، اگر آپ انجیل کے اچھے طالب علم ہیں، خدا آپ کی ضروریات کے لیے مہیا کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ برکت پائیں۔ ہاں، یہ انجیل کا حصہ ہے۔ ہاں، جو کچھ یسوع نے صلیب پر مر کر کیا، ہاں وہ انجیل کے وسیلہ سے ہے۔ ہاں، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے ہمیں تمام تر تسینوں سے آزاد کروایا ہے، اور پھر ابراہیم کی برکات ہماری زندگی میں آتی ہیں، اور یہی کچھ انجیل میں لکھا ہے۔ اور پالوس افسس کی کلیسیا کے رہنماؤں کو یہی کچھ بتاتا ہے۔ 24ویں آیت میں پالوس کہتا ہے کہ آپ کو ستایا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا کچھ آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے، لیکن پالوس رسول 24ویں آیت میں یوں کہتا ہے، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند مسیح یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ ہاں، پالوس رسول جو کچھ خدمت یسوع سے پاتا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں اس دور کو مکمل کروں گا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم دوڑ میں دوڑنے والے کی مانند ہیں۔ ہاں، ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ ہاں، اس طرح سے جس طرح دوڑنے والا دوڑتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 9واں باب 24ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہمیں دوڑنا ہے اور کس طرح پچھلے سالوں میں دوڑتے رہے ہیں۔ ہاں، مسیحی زندگی آرمی میں دوڑنے والے کی مانند ہے، یعنی یہ زندگی سپاہی کی مانند ہے۔ ہاں، کسان کی مانند ہے۔ ہاں، راست بازوں کی مانند ہے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے پالوس بتاتا ہے۔ ہاں، آج ہم ایک حصہ کے بارے میں اپنا دھیان لگائیں گے۔ ہاں، آپ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دوڑنے والے کی مانند ہے، جس طرح دوڑنے والا ریس میں دوڑتا ہے۔ پالوس بتاتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، آپ کو کیسے دوڑنا ہے۔ وہ ہمیں سر ٹھہرانا چاہتا ہے، دم نہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5واں باب 37ویں اور 38ویں آیت میں لکھا ہے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح میں ہم آگے دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ خدا ہمارے لیے منصوبہ جات یہ رکھتا ہے کہ ہم جیتیں نہ کہ ہاریں۔ ہمیں اپنی سوچوں میں اس بات کو سمجھنا ہے، ہم دوڑنے والے کی مانند ہیں تاکہ ہم جیتیں۔ ہاں، آپ کو آگے بڑھنا ہے تاکہ آپ جیتیں۔ ریس میں جتنے دوڑنے والے ہوتے ہیں ان سب کا ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ ہم جیتیں گے۔ پھر آپ کو تربیت پانی ہے۔ جب آپ تربیت پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں، پھر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔ ہاں، ایکسرسائز اور ترتیب بہت ضروری ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے تاکہ آپ برکت پائیں، آگے بڑھیں۔ ہمیں منصوبہ کو زندگی میں رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ جب ہم جیتنے کے لیے دوڑتے ہیں، ہمیں منصوبہ کو زندگی میں رکھنا ہے۔ 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے، ہم دوڑتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم ہارے بلکہ جیتیں۔ ہماری زندگی کا جو منصوبہ ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ ہر ایک جو نئی پیدائش میں آیا ہے،
اس دنیا پر ہے۔ آپ کے لیے خدا کے منصوبہ جات ہیں۔ خدا نے آپ کی زندگی میں آسمانی منصوبہ جات کو رکھا ہے۔ آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا ہے، خدا نے مجھے وہ مقصد نہیں دیا۔ ہاں، میرے پاس جو مقصد ہے شاید وہ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ سب خداوند کا کام کریں۔ آپ میں سے کوئی بھی یہ مت سوچے کہ خدا نے آپ کو بے وجہ بے مقصد اس دنیا پر بھیجا ہے۔ نہیں، آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جتنی زندگی آپ اس دنیا پر گزارتے ہیں، ہاں، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس زندگی میں خدا کے منصوبہ جات کو پورا کریں۔ پالوس رسول نے فلپیوں 30 باب میں کہا کہ میں بے وجہ اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس لیے تاکہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھوں۔ ہاں، جب آپ نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں تو آپ کو یسوع کو تھامنا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ پالوس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یسوع کے پیچھے پیچھے بڑھنا ہے، ہاں، اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کو تھامنا ہے۔ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ ان آسمانی برکات کو زندگی میں لیں، ہاں، اس کے آسمانی منصوبہ کو اس دنیا میں پورا کریں۔ یسوع مسیح میں ہم سب بلائے گئے ہیں، ہمیں بلاوا ہے۔ ہاں، یہ بلاوا ہم سبوں کے لیے ہے۔ جب آپ خدا کے منصوبہ جات کو زندگی میں رکھتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں بیٹھنا ہے، اس کے منصوبہ جات کو زندگی میں لینا ہے۔ آپ کو بیٹھ کر اس بات کے بارے میں سوچنا ہے اور خدا سے دعا کرنی ہے کہ وہ کون سے منصوبہ جات ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو خدا آپ سے کروانا چاہتا ہے۔ ہاں، جب آپ ان منصوبہ جات تک پہنچ جائیں گے، پھر خدا آپ کی راہوں کو ہموار کرے گا۔ ہاں، یہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ ان منصوبہ جات کو جان جائیں، پھر آپ اس پر کام کریں یا نہ کریں، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ اس کے منصوبہ جات کو سمجھ جائیں، ہاں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب آپ جان کر اسے ہاں کہیں گے تو آپ کو اس راہ پر لے چلے گا تاکہ اس کے منصوبہ کو پورا کریں۔ ہاں، جب آپ یہ کہیں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا، ہاں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کام کریں تو اپنی مرضی کے مطابق کریں، خدا یہ نہیں چاہتا۔ جب آپ کا منصوبہ واضح ہے تو خدا آپ کی مدد کرتا ہے، پھر خدا یہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا اس پر عمل پیرا ہیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے گردا گرد آپ کیسی ٹیم کو چنتے ہیں، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ آپ کے دوست کیسے ہیں۔ مسیح کے بدن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کو کن سے دوستی رکھنی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا دوست بہت مزاحیہ ہے، میں اس لیے اس سے دوستی رکھے ہوئے ہوں۔ ہاں، میری دوستی اس لیے ہے کیونکہ مجھے اس سے کام ہے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو دوست کیسے چننا ہے۔ ہاں، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طرح دوستوں کو چننا ہے۔ ہاں، آپ کی زندگی میں 3 طرح کے دوستوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ آپ کے دوست پالوس کی طرح کے ہوں۔ پالوس رسول نے جس طرح دوستی رکھی، اس طرح کی دوستی۔ پالوس رسول جیسی دوستی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس نے تھموتیس سے بات کی، ہاں، تھموتیس اس کا روحانی بیٹا تھا۔ پالوس رسول تھموتیس کو نہ صرف سکھاتا ہے بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں خدا کس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے خدا کے منصوبہ کو زندگی میں لے اور آگے بڑھے۔ ہاں، پالوس اسے سکھاتا ہے، انکریج کرتا ہے۔ ہاں، تھموتیس بھی اس بات کو جانتا تھا۔ جب پالوس اس کے بارے میں بات کرتا تو اس کے مقاصد کو جو خدا نے اس کے لیے رکھے ہیں اس پر ظاہر کرتا ہے۔ پالوس حالات و واقعات کے بارے میں سوچتا نہیں رہتا تھا۔ ہاں، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کے برے حالات میں آپ کو انکریج کرتے ہیں۔ پالوس رسول صرف تھموتیس کے احساسات پر دھیان نہیں رکھتا تھا، اس کا دھیان یہ تھا کہ خدا تھموتیس سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ آپ پہلا اور دوسرا تھموتیس پڑھ سکتے ہیں، پالوس کیا چاہتا تھا۔ پالوس رسول تھموتیس کو بتاتا ہے کہ تمہیں افسس کے لیے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ پالوس تھموتیس سے کہتا ہے واپس مت آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کس طرح سے کام کرنا ہے۔ پالوس رسول تھموتیس کو بتاتا ہے کہ خدا نے جو روح دیا ہے وہ خوف اور ڈر کا روح نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو آپ کو روح دیا گیا ہے یہ محبت کا ہے، قوت کا ہے، قدرت کا ہے۔ پالوس نے تھموتیس سے کہا، اس نے کہا یاد کرو تمہاری نانی کا ایمان کیسا تھا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہی ایمان تھموتیس تیرے اندر ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ ان تحائف کو جو خدا نے تمہارے اندر رکھے ہیں ان کو استعمال کرو۔
ہاں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2022 کے سال میں آپ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں. ہاں بہت سارے لوگوں کا دھیان ہو سکتا ہے بھٹک چکا ہے. ہاں بہت سارے ایسے ایماندار ہیں جو کلیسیا کے حصہ نہیں ہیں، جو چرچ بھی نہیں جاتے. ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں، بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور اونچا اونچا بولتے ہیں. ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کبھی چرچ نہیں گئے. اگر ہم بائبل کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اس طرح سے نہیں بولنا. صرف اپنی بیماریوں کے بارے میں مت بولتے رہیں. ہمیں اس طرح سے نہیں سوچنا. پالوس کی طرح آگے دیکھنا ہے اور دوسرے جو غلط باتیں کرتے ہیں ان کو منع کرنا ہے. ہاں اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر خدا پر بھروسہ رکھیں. آپ مشکل میں گھبرائیں نہیں. پالوس کی طرح کے تعلقات قائم کریں. اور دوسرا ریلیشن شپ ہم برناباس کی طرح دیکھتے ہیں. ہاں برناباس بھی تلقین کرتا ہے. ہاں پالوس برناباس سے بھی کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے. ہاں اگرچہ تو مشکل میں ہے برناباس تو بھی تو بہت اچھا ہے. ہمیں اس طرح کے تعلقات قائم کرنا ہے. ہاں جب بھی آپ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں ہمیں تھموتیس کی طرح کے تعلقات قائم کرنا ہے. 2022 کے سال میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. کیا کوئی ایسا دوست تو نہیں جو آپ کو خدا سے دور لے کر جا رہا ہے؟ کیا آپ کے دوست آپ کو انکریج کرنے والے ہیں؟ ہاں مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں دوسروں کو انکریج کروں. ہاں میں ان لوگوں تک پہنچوں جو ابھی تک خدا سے دور ہیں. ہمیں ان لوگوں کو یسوع کے لیے جیتنا ہے، انہیں شاگردیت میں لانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ لوگ آپ کو انکریج کریں، ہمیں بھی لوگوں کو انکریج کرنا ہے. ہاں مجھے یاد ہے جب میں نے مسیح کو قبول کیا. ہاں مجھے یاد ہے جب ہم پانی کی ندیوں کی بات کرتے ہیں. ہاں میں نے ندیوں کو دیکھا ہے وہ کس طرح سے پانی ان میں جاری رہتا ہے. ہاں وہ پانی کی ندی جو آپ کے اندر سے جاری ہو اسے لوگوں تک پہنچنا ہے. ہاں پھر تازہ دم زندگیاں اس میں ہوتی ہیں، یعنی مچھلیاں اور بہت سارے جاندار. ہم بہت سارے لوگ جو ندیوں کے پاس آتے ہیں وہ اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں. ہاں مسیحی زندگی بھی ایسی ہی ہے. اگر آپ صرف سنتے رہتے ہیں، سنتے ہیں اور بس سنتے ہیں، کلام کو صرف لیتے ہیں اور اپنی زندگی سے کچھ بھی باہر جاری نہیں کرتے. خدا نے ہمیں اس لیے روح القدس نہیں دیا کہ ہم صرف کلام کو سنتے رہیں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں. ہاں اس بات کو سمجھے کہ اگر آپ چرچ میں بیٹھ کر یہی سوچتے ہیں کہ میں کلام سے بھروں، میں برکت پاؤں، تو ایک وقت آئے گا آپ سوکھ جائیں گے کیونکہ آپ کے اندر سے پانی باہر نہیں نکل رہا. ہاں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں مروں گا، میں ہمیشہ کی زندگی میں چلا جاؤں گا. ہاں شاید وہ چلے جائیں، لیکن اگر آپ خدا کی بادشاہت کا کام نہیں کریں گے. پالوس نے کہا میں لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنوں گا. جب خدا نے ابراہیم کو برکت دی تو اس نے یہ کہا کہ ابراہیم میں تجھے برکت دوں گا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بناؤں گا. مسیحی ہوتے ہوئے ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس برکت کو دبائے رکھیں، بلکہ آپ کو اس برکت کو آگے ڈلیور کرنا ہے. اور یہی چیزیں ہمیں صحت مند بناتی ہیں. جب آپ بھوکے ہوتے ہیں ہمیں خدا کے منصوبہ جات کے مطابق آگے بڑھنا ہے. ہاں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. میں آیت دیکھ رہا ہوں. ہاں عبرانیوں 12واں باب. ہاں عبرانیوں 12ویں باب میں پالوس نے کہا، پالوس بتاتا ہے کہ آپ مسیحیوں کی زندگی دوڑ میں دوڑنے والوں کی مانند ہے. آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ نے جیتنا ہے. ہمارا منصوبہ واضح ہونا چاہیے. ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کریں. ہاں ہماری شناخت بہت واضح ہونی چاہیے. ہاں ہماری دوستی بہت واضح ہونی چاہیے. ہاں بری صحبت یا بری دوستیوں سے بھاگیں. وہ آپ کے منصوبہ جات سے آپ کو ہٹا سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے. 2022 کے سال میں بری صحبت سے باہر نکلیں. اور جب دوڑنے والے دوڑتے ہیں تو انہوں نے بہت سارا بوجھ نہیں اٹھایا ہوتا اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہلکے سے ہلکا جوتا اور ہلکے سے ہلکے کپڑے پہنیں تاکہ وہ زیادہ دور تک جا سکیں. عبرانیوں 12ویں باب میں لکھا ہے، پہلی اور دوسری آیت میں. بس ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دوڑنا ہے. ہاں میں ایمان رکھتا ہوں یہ آیت بہت اہم ہے. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں.
جو ہمیں درپیش ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لکھا ہے ہر ایک بوجھ کو اتار ڈالے۔ ہاں وہ گناہ جو آسانی سے الجھا لیتے ہیں، دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ نوٹس کریں، 2 آیات میں یوں لکھا ہے، جب گواہوں کے بادل کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایماندار جنہوں نے اس دوڑ کو بہت اچھے سے دوڑا ہے، ہاں وہ اس زندگی سے اس زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے جا چکے ہیں۔ ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو دیکھنا ہے وہ کس طرح سے دوڑتے رہے ہیں۔ ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں۔ ہاں اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ روحانی طور پر کس طرح سے دوڑ رہے ہیں۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں جب لوگ مسیح میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بدن میں وہ بہت صحت مند بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ جب نیا سال آئے تو آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ ہاں کچھ لوگ خدا سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے زندگی جئیں گے۔ اگر آپ کے اس طرح کے جھوٹے وعدے آپ کی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکے تو آگے بھی نہیں کریں گے۔ ہاں کام اس طرح سے ہوگا جب آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں گے، خدا نے جو ویژن دیا ہے اس پر کام کریں گے۔ ہاں آپ نے دھیان لگانا ہے آپ نے کہاں پر جانا ہے۔ ہاں پھر چھوٹے چھوٹے ایسے کام کریں جس سے آپ وہاں پر پہنچ سکیں۔ کس طرح سے کام ہوئے وہ آج بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے۔ ہاں اگر آپ 12 مہینوں میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے آنے والے 12 مہینوں میں اپنے آپ کو ترتیب دینا ہے، اپنے جسم کو ترتیب دینا ہے، ہاں جب آپ اس پر عمل پیرا ہوں تو آپ ترتیب دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، 30 دنوں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں آپ نے اپنی زندگی کے ٹارگٹ کے لیے سالوں منصوبے رکھنے ہیں۔ ہاں اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ اپنے کھانوں کی ترتیب کو بدلتے ہیں، اپنی عادات کو بدلتے ہیں۔ ہاں اسی طرح سے ہم نے خدا میں آگے بڑھنا ہے۔ ہاں آپ کو ترتیب دینا ہے، آپ نے کس طرح اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے۔ اگر آپ بائبل کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو روز بروز چاہے 10 منٹ بائبل کو دیں لیکن لازمی پڑھیں۔ ہاں ہر روز آپ 10-15 منٹ بائبل پڑھ سکتے ہیں، لیکن 1 سال بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا زیادہ بائبل کے حوالہ جات کو پڑھ لیا ہے، ہاں آپ 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بائبل کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں کلسیوں افسیوں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بائبل کی کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بائبل کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ سالوں سال اگر بائبل کو نہ پڑھیں تو آپ کے سال بھی ضائع ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ ہاں ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ میں آپ کی زندگیوں کے لیے دعا کروں گا، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خدا میں آگے بڑھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع آپ کی زندگیوں کا خداوند ہے، ہر روز اسے خداوند قبول کریں۔ ہاں وہ ہر روز آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، وہ آپ کا خداوند ہے۔ زبور 65:11 آیت میں لکھا ہے، خدا ہر روز ہماری زندگی میں نئے طور سے کام کرتا ہے۔ ہاں وہ اپنی اچھائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اے باپ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ اس کلیسیا میں ابھی موجود ہیں، جتنے لوگ اس وقت اس نشریات کو سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں یسوع کو ان کی زندگی کا خداوند ٹھہراتا ہوں۔ ہاں یسوع مدد کر تاکہ تیرے لوگ تیرے منصوبہ جات کو جان سکیں، ہاں دلوں میں ظاہر ہو۔ ہاں وہ منصوبہ جات جو تو نے ان کے لیے رکھے ہیں، ہاں اپنے لوگوں کو ترتیب دے، ہاں مدد کر تاکہ یہ تجھ میں بڑھ سکیں۔ ہاں خداوند ایسی سوچ عطا کر کہ یہ جان جائے ہمیں تیرے کام پورے کرنے ہیں، ہمیں جیتنا ہے۔ ہاں اس دوڑ میں دوڑتے چلے جائیں یسوع کے نام میں۔ اے باپ میں تمام تر کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میں اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہوں تمام تر تاثیریں جاتی رہیں۔ اگر خداوند ان کی زندگی میں گناہ ہیں، یسوع کے خون کے لیے تیرا شکر ہو خداوند، تیرا شکر ہو کہ تیرا خون تیرے لوگوں کی زندگی میں ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو تو نے لوگوں کو آزاد کیا ہے تاکہ وہ تیرے ساتھ بھاگتے چلے جائیں۔ ہم مسیحیت کی اس دوڑ میں دوڑنا شروع کریں جو تیرے ساتھ چلنے پر پرعزم ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آج ہم بہت خوش ہیں کیونکہ آپ نے اس نشریات کو سنا ہے۔ آپ ضرور ہماری نشریات کو سن سکتے ہیں۔ ہماری دعائیہ ٹیم آپ کے لیے ہمیشہ دعا گو ہے۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور منسٹری ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری بہت ساری کلام کی ویڈیوز آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں hlvc.org۔
خدا آپ کو برکت دے. ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ نے اس نشریات کو سنا ہے.